नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसालहा सायहा वहुव मुमिन फउलाइका कान सहयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महजूरा उन्जुर कैफ फद्दलना बाज़हुम अला बाज़ वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे ईमान बिल आखिरा पर, और इसकी अहमियत यह है कि इंसान के सीरत व किरदार पर, उसके जज्बात पर, उसके एहसासात पर सबसे ज़्यादा मुअस्सर और असरअंदाज होने वाली शय वो है आखिरत पर ईमान। अगरचे उसूली और नज़री एतबार से असल अहमियत ईमान बिल्लाह को है, और ईमान बिल रसालत असल में हमारे सामने एक रोड मैप, एक रोल मॉडल जो है वो सामने रखा जाता है कि एक शख्स जो है वो अल्लाह की रज़ा चाहता है और उसकी मंजिल आखिरत है, तो उसके लिए अब रोल मॉडल चाहिए, एक सिरात मुस्तकीम चाहिए जो रसूल देते हैं कि जिस पर चल कर इंसान अपने नस्बुलैन तक जो है वो पहुंच सकता है। इस हवाले से आखिरत के ऊपर हमने गुफ्तगू की थी। जब ये अमल पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली शय है तो कुरान हकीम में जा बजा बल्कि हर सफ़े पर उसका ज़िक्र मौजूद है। तो हमने चंद एक मकामात जो है वो समझे थे, और ये बात मैंने कही थी कि कुरान हकीम का जो उसलूब है वो तसरीब आयात का है। यानी वो उसलूब ये नहीं है कि जिस तरह हम दुनिया में पढ़ते हैं कि एक कोई चैप्टर हो, एक मज़मून जो है वो शुरू किया गया, उसके मुतल्लिक सारी बातें जो है वो एक जगह आ गई हों। कुरान हकीम इसको गर्दिश आयात कहता है कि एक जो है वो फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो, मुख्तलिफ़ जो है वो तरीक़ों से हर सतह के जो जहन है ताकि उन्हें अपील करे। किसी को कोई बात किस अंदाज से समझ आती है, किसी को किसी दूसरे अंदाज से, तो हर तरीके से जितनी भी इंसान की सोच की सतह हो सकती हैं कुरान हकीम उन सब को सामने रख कर जो है वो जगह जगह ख़िताब करता है। तो कुरान हकीम में जहाँ जो है वो तसरीफ़ आयात होता है, वहाँ मज़मून के अंदर एक तदरीजी इर्तिका भी होता है। तो वो जितनी भी आयात हमने चाहे सूरह निसा, सूरह आल इमरान या आखिरी पारे में से पढ़ी, तो उसमें अब जो आखिरी बात आ रही है पूरी जामियत के साथ आ रही है, यानी उस मकाम का जो क्लाइमैक्स है वो सूरह बनी इसराइल की आयात है। फरमाया मन कान युरीदुल आजिलता, जो कोई तालिब बने आजिला का यानी दुनिया का, जो चाहता है इस दुनिया को यानी दुनिया का तालिब है, अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, हम जल्दी दे देते हैं उसको इसमें से मा नशाउ जितना चाहें, लिमन नुरीद और जिसको चाहें। ये बात पहली मरतबा आई है, जबकि इससे पहले हम पढ़ाए थे कि जो कोई मन कान युरीदु स्वाबत दुनिया नूती है मिनहा, जो कोई दुनिया का बदला चाहता है हम उसे उसमें से दे देते हैं, और जो कोई आखिरत का स्वाब चाहता है हम उसे उसमें से दे देते हैं। और लेकिन यहाँ ये बात आई कि ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये मज़मून अपने क्लाइमैक्स को पहुँचा कि मन कान युरीदुल आजिला था। यहाँ भी ये जो आजिला यानी दुनिया का जो आया फेल मज़ारे, इसके साथ काना के साथ आया है, यानी जो कोई बने। आजिला कहते हैं जल्दी वाली शय। आम तौर पर कुरान हकीम में आखिरत के लिए तो आखिरा का अल्फाज ही आए, लेकिन ये जो दुनिया के लिए आजिला और दुनिया भी असल में अदना नज़दीकी शय, यानी इसका मुअन्नस है दुनिया। यानी नज़दीकी शय से मुराद क्या है कि इसका नफ़ा भी जो है वो फौरी है और इसका नुकसान भी फौरी, इसकी मसरत भी जो है वो फौरी महसूस होती है और इसकी मज़रत भी फौरी महसूस होती है। तो लिहाजा इसे कहा कि आजला वाली शय, जल्दी वाली शय।
اگرچہ آدمی جو ہے وہ عاجلہ کو چھوڑے کیوں، جب اسی وقت چھوڑ پاتا ہے کہ جب اس کا ادھار پر زیادہ یقین ہو، اور آخرت جو ہے وہ ادھار ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ من کان یرید العاجلۃ، جو کوئی چاہتا ہے یہ جلدی والی، یہ دنیا کا طالب ہے، دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، ما نشاء لمن نرید، یعنی جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی طالب دنیا ہے جس کو ہم پہلے پڑھائے تھے کہ ہم اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ یہاں اس چیز کو، مضمون کو کھولا گیا کہ جو دنیا کا طالب ہے ضروری نہیں کہ ہم اسے دنیا دے دیں، ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ دنیا کی طلب میں لگا رہے، اس کی جدوجہد کرتا رہے، اس کے لیے محنت کرے، جو چکر چلائے، لیکن ہو سکتا ہے دنیا اسے نہ ملے، وہ یوں ہی پیر جو ہے وہ چٹکھاتا رہے اور خالی جیبیں لیے پھرتا رہے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیے، ایک آدمی اگر کوئی کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، ارب پتی بننا چاہتا ہے، تو ضروری نہیں بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے، دنیا کا ایک نظام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایک جو ہے وہ شہر کے اندر یا ایک جگہ، ایک کمیونٹی کے اندر وہ ارب پتی بنے، لیکن اس کی وسعت ذہنی اس قدر نہ ہو، وہ ساری جو اس کمیونٹی کو ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائے، ان کے لیے جو ہے وہ مصیبت کھڑی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ یہ فائدہ مند بھی ہے باقیوں کے لیے یا نہیں۔ لہذا ضروری نہیں کہ کوئی آدمی اگر دنیا چاہتا ہے، طالب دنیا ہے، تو اسے دنیا بھی ملے اور وہ دنیا حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کو ہم نے، اس کے لیے ہم نے گویا کہ تیار کر رکھی ہے جہنم، یعنی اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جہنم کیوں تیار کر رکھی ہے، جہنم کیوں ہے اس کے لیے، اس کے داخلے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طالب دنیا تھا، طالب آخرت تو تھا نہیں۔ اب دنیا ملی یا نہیں ملی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ وہ طالب دنیا تھا تو آخرت میں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ ہم پڑھائے تھے، ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں بھلائی مل جائے، تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں تو کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یہاں یہ بات آ گئی کہ اگر وہ طالب دنیا تھا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، پھر ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل کیا جائے گا مذمت زدہ کیے جا کر اور دھکے دیے جا کر۔ مذمت زدہ کی کہ اس کو چارج شیٹ لگے گی کہ تم طالب دنیا تھے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ کیا تھا اور اس نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ اس نے جبہ کبا پہن رکھا ہو، کوئی بڑی تسبیح ہو، بڑا نیکی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ لگائیں گے، مذمت کریں گے کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ کون تھا، اور پھر دھکے دیے جا کر جو ہے وہ جہنم میں جو ہے داخل کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہاں فعل ماضی آیا، یعنی جو کوئی ارادہ کرے، جو کوئی چاہے آخرت کو، یعنی فعل ماضی جو ہے وہ ماضی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ قطعیت پر، کہ جس کا پکا ارادہ ہے، جس نے یہ چیز بالکل جو ہے وہ کلیئر کر لی ہے کہ اس کا ارادہ آخرت کا ہے۔ وَصَالَحَا سَعْيَهَا، یہاں وہ بات بھی آ گئی کہ اور اس کے لیے سعی و جہد کرے، جو کوشش کرے، محنت کرے کہ جیسی کہ اسے کرنی چاہیے اس جیسی شے کے لیے۔ وہ جو ہم پڑھ آئے تھے کہ الیس الانسان الا ما سعی، تو انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی، جد و جہد وہ ساری کر رہا ہے دنیا کے لیے اور دعائیں کر رہا ہے، آخرت کے اعتبار سے نہیں، اس کے لیے جو جد و جہد بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتا تو آخرت ہے لیکن محنت اور جد و جہد ساری کر رہا ہو دنیا کے لیے نہیں۔ آخرت اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے وصالحا، اس کے لیے جو ہے وہ سعی و جہد، محنت، کوشش کرے، جیسا کہ وہ محنت آخرت جیسی قیمتی شے کے لیے۔ جیسا ہم پڑھائے تھے کہ یہ دنیا کی اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ، اور بلکہ قرآن حکیم میں تو اس سے آگے جا کر فرمایا کہ اگر اللہ کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا، تو یہ جو کافر ہیں، یہ جو دنیا کے طلبگار ہیں، یہ جو ٹھیک ہے اس کا نظام ہے لیکن وہ ان کو جو ان کے گھر ہوتے وہ سونے کے دے دیتا، ان کی جو سیڑھیاں ہوتی وہ سونے اور چاندی کی ہوتی، جو چھتیں ہوتی وہ سونے اور چاندی کی ہوتی۔ تو آخرت جتنی قیمتی شے ہے، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، مالا عین رات، اور
جو کسی انسانی جو ہے وہ آنکھ نے دیکھی نہیں، وما لا اذن سمعت، اور نہ کسی انسان نے سنی ہے، وما خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا جو ہے وہ گزر ہوا ہے، گمان ہوا ہے۔ تو اس جیسی قیمتی شے کے لیے جو ہے اگر کوشش اور جد و جہد، تو ویسی ہی پھر کوشش اور جد و جہد جو ہے وہ محنت جو ہے وہ درکار ہے۔ وہ ہوا مومن، اور وہ مومن بھی ہو، اسے یقین بھی ہو، یعنی یقین اس درجے میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسے بالکل واضح ہو کہ وہ آخرت کا طالب ہے۔ ایک ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہے، عادتاً کام کر رہا ہے، اس کا عادتاً جو ہے عبادات بھی کر رہا ہے، عادتاً جو ہے وہ دین کی ایک جد و جہد بھی کر رہا ہے، لیکن جس کے لیے قرآن حکیم میں یہ آیا کہ ایمانم و احتساباً، خود شعوری کے ساتھ، کہ جس کسی نے روزے رکھے یعنی ایمان کی حالت میں اور خود شعوری کی حالت میں، کہ اسے معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے، ایمان کی اس کیفیت میں ہے، خود شعوری میں، تو وہ مومن بھی ہو، اسے یقین بھی ہو آخرت پر، اور خود شعوری کے ساتھ کہ وہ واقعتاً عادات کے ساتھ نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو ہے آخرت ہی کا طالب ہے، یہ جو ساری جد و جہد کر رہا ہے اسے آخرت ہی مطلوب ہے، آخرت ہی چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی جو سعی و جہد ہے، محنت ہے، کوشش ہے، مشکورہ، اس کی قدردانی کی جائے گی، وہ ٹھکانے لگے گی، گویا اس کی قدردانی کی جائے گی۔ ایک ہے شکر، ایک ہے مشکور، انسان بھی مشکور ہے، اللہ بھی مشکور ہے، لیکن انسان کا مشکور ہونا کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا مشکور ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان نعمتوں کی قدر افزائی، نعمتوں کی نہیں، ان کوششوں کی جو محنت کی ہے وہ ان کی قدر افزائی کرے۔ اصل میں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اگر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اسے اپریسیشن جو ہے وہ نہیں دی جاتی، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو انسان محنت اور جد و جہد کر رہا ہو، کوئی کوشش کر رہا ہو، تو اس کی ایک حوصلہ افزائی بھی کی جائے، اس کی ایک قدر بھی کی جائے، اس کی محنتوں کی، اس کی جد و جہد کی۔ تو اسی طرح کہا کہ مشکور اللہ تعالیٰ جو ان کی سعی و جہد ہوگی، جو کوشش ہوگی، جو محنت ہوگی، اس کی قدر افزائی فرمائے گا، اس کا شکر یہ ہے۔ تو جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، آخرت کا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ جو انسان کلیئر ہو جائے کہ اسے آخرت کا طالب ہے یا دنیا کا طالب ہے۔ تو پھر اگر آخرت کا طالب ہے تو محض دعائیں نہیں، پھر اس کے ساتھ کوشش ہو، محنت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں وہ بات بھی کہی گئی کہ جو ایک شخص نے مجھ سے سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا دنیا اور آخرت دونوں مانگ سکتا ہے؟ تو مانگ سکتا ہے دونوں، دنیا بھی مانگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ آخرت بھی، کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہاں ملتزم سے بھی جا کر چمٹے ہوئے دنیا مانگ رہے ہیں، لیکن ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ لیکن لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی۔ تو اصل میں وہ محنت بھی چاہیے، وہ سعی و جہد بھی چاہیے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، جہاں تک اس دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا قانون ہے، یہاں کا معاملہ اور ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ، ہم امداد کیے چلے جا رہے ہیں، ہم امداد پہنچائے جا رہے ہیں، ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی، جو طالب آخرہ ہیں ہم ان کو بھی مدد کر رہے ہیں، اور جو طالب اخرہ ہیں، طالب آخرہ ہیں، جو آخرت کے چاہنے والے ہیں، ہم دونوں کی اس دنیا میں ہمارا دسترخوان کھلا ہے، اس سے طالب دنیا بھی کھا رہے ہیں اور طالب آخرہ بھی کھا رہے ہیں۔ من عطاء ربک، یہ آپ کے رب کی عطا میں سے ہے نبی، یہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں اس کا فضل ہے، تو اللہ سے اس کا فضل تو مانگو، اس میں تو کوئی وہ شک والی بات نہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی یہ جو عطا ہے یہ کسی کے روکے رک نہیں رہی، یہ کسی کے روکے روکی نہیں جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے اندر جو ہے وہ اصل خالق ہے، مالک ہے، وہی ان نعمتوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو یہ ان کو کیوں مل رہی ہیں؟ یہ جو اس کے باغی ہیں، جو اس کے گستاخ ہیں۔ وہ جو شعر بھی ہے نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تیری رحمتیں ہیں اغیار کے کاشانوں پر، تو تیری رحمتیں ہیں اغیار کے کاشانوں پر، یہ بات آ سکتی ہے کسی کے ذہن میں کہ یہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیوں رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی جو کوئی اہمیت ہے، کوئی اس کی جو پرے کاہ کے برابر بھی جو ہے کوئی اس کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔
اور اس سے ساری دنیا جو ہے وہ کھا رہی ہے. جو ماننے والے ہیں، جو نہیں ماننے والے، یہ آپ کی رب کی عطا ہے، اس کا نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے کہ جس سے سارے مستفیض ہو رہے ہیں. یہ کسی کے روکی نہیں جا سکتی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. تو ذرا دیکھیے کہ ہم نے ان میں آپس میں ایک دوسرے میں کیسی فضیلت جو ہے وہ کی ہے، ایک دوسرے کو فضیلت کے اعتبار سے بڑھایا. تو یہ تو دنیا میں بھی ہے، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، کیونکہ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایسا ضروری تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہوتا تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پھر پانی، پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو باس بنایا، کسی کو جو ہے وہ اور اونچے رتبے پر دی، کسی کو وزیر اعظم بنایا، کسی کو عوام بنایا، کسی کو نوکر اور قاصد بنایا، تاکہ دنیا کا یہ نظام چلے. اور اس میں ظاہری بھی ہے اور باطنی چیزیں بھی ہیں، دونوں ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظاہری چیزیں جو ہے وہ زیادہ دے دیں، کسی کو باطنی چیزیں زیادہ دیتی، اور دونوں میں بھی ہے. یہ دونوں میں فرق بھی ہے. وہاں کسی کو دولت دے دی، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ارب پتی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اور کسی کے ہو سکتا ہے 10-12 بچے ہوں کھانے پینے والے، کھانے کو کچھ نہ ہو. تو یہ ظاہری ہے. اور اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور ذہانت زیادہ دے دی، کسی کو جو ہے وہ ذرا سادگی اور بیوقوفی بھی کسی کو دے دی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہیں، فضیلتیں ہیں وہ جو چل رہی ہیں. لیکن اصل ان فضیلتوں سے سمجھنا کیا ہے؟ وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے، یہ جو فضیلت دی ہے ایک دوسرے کے اوپر، یہ آزمائش ہے. یہ ایک کردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جس کو جو کردار دیا ہے اس کردار کو اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشنز دی ہیں ان کے مطابق نبھائے. جیسے ڈرامہ ہوتا ہے یا کوئی فلم ہے، اس کا ڈائریکٹر جیسے ہدایات دیتا ہے، ڈائریکشنز دیتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ بادشاہ ہے، ایک آدمی جو ہے اسی میں غلام ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک مجرم ہے، ایک جو ہے وہ وہیں سویپر ہے، جھاڑو دینے والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ٹی وی والے کہتے ہیں کہ نہیں تم بادشاہ نہیں ہو، یہ تاج بھی اپنا یہاں اتارو، یہ شاہی لباس بھی یہاں رکھو. اور غلام کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی غلام نہیں ہوں، نوکر نہیں ہوں، صفائی والا نہیں ہوں، میں وزیر اعظم نہیں ہوں. یہ اس آدمی کی ناسمجھی ہوتی ہے کہ وہ 60 منٹ کے ڈرامے میں یہ سمجھے کہ میں کوئی واقعی بادشاہ ہوں. تو اسی طرح کوئی آدمی 60 سالہ زندگی میں یہ سمجھے کہ واقعی میں کوئی بادشاہ ہوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کردار دیے ہیں، اور اس کو ایسے سمجھیں کہ انعام کس کو ملتا ہے، جو بھی ہے ایوارڈ کس کو دیا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے ایوارڈ نہیں دیا جاتا اور نہ انعام دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بادشاہ تھا یا فلاں وزیر اعظم تھا، بلکہ ایوارڈ اس کو دیا جاتا ہے، انعام اس کو دیا جاتا ہے کہ جس نے اپنا کردار بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہو اور ڈائریکٹر کی ہدایت کے مطابق ادا کیا ہو. تو یہی معاملہ ہے کہ دنیا میں نہ کوئی سمجھے کہ وہ کوئی بادشاہ ہے اور وہ کوئی فلاں نوکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کردار اسے جو اسائن کیا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق اگر وہ کردار ادا کر رہا ہے تو اسی میں وہ انعام کا مستحق ہوگا. بادشاہ ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، نہ وزیر اعظم ہونے کی بنیاد پر. تو انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. تو دیکھیے ہم نے ان کو ایک دوسرے پر کیسی فضیلتیں ادا کی ہیں، ایک دوسرے پر فضل دیا ہے، ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے. تو اس دنیا کی فضیلت اور ترجیح میں گم نہ ہو جاؤ. وہ جو کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی جو ہے خوبی دیکھ کر اپنا ماتھا جو ہے وہ اس کو ٹکر نہیں مارنی چاہیے، نہ اپنا منہ جو ہے وہ لال کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں تم ان میں گرو کرو، ان کو پالش کرو، اپنی ان صلاحیتوں کو دیکھو. وہ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ بھی آتا ہے، یہ جو انگریزی کا بڑے مشہور جو ہے وہ شخصیت گزرے ہیں، ڈرامہ نگار جو تھیٹر والے تھے، جارج برنارڈ شاہ. تو ان کے ہاں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تھیٹر میں ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ خاتون آئی. تو چونکہ انگریزی ادب کی جو بنیادیں ہیں وہ جارج برنارڈ شاہ نے جو ہے وہ دی ہیں، وہ چونکہ اس کا ذہن بڑا تخیلاتی تھا اور ڈائلاگ جو ہے وہ سارے انہوں نے لکھے، اسی سے انگریزی ادب جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پڑی. تو ایک خاتون آ گئی ان کے تھیٹر میں، بڑی خوبصورت تھی. تو اس نے ایک دن جو ہے وہ جارج برنارڈ شاہ نے چونکہ شادی نہیں کی تھی اس سے، اس نے خاتون نے کہا کہ اگر آپ اور میں شادی کر لیں تو دنیا میں جو ہے وہ ہماری جو اولاد ہوگی، اگر اسے میری خوبصورتی مل جائے، آپ کا ذہن جو ہے وہ اسے مل جائے تو دنیا میں تو تہلکہ مچا دے گی. خوبصورتی بھی ساتھ مل جائے گی اور ذہن بھی آپ جیسا تخیلاتی مل جائے گا.
تو اس نے جارج برنارڈ شاہ نے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور کہا کہ اگر اس کے الٹ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا، کہ اگر اسے شکل و صورت میری مل گئی اور ذہن جو ہے وہ تمہارا مل گیا تو پھر کیا ہوگا، لہٰذا یہ شادی رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، ان پر جو ہے وہ جلن، کڑر اور حسد اور یاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم نہیں رکھا، کوئی نہ کوئی صلاحیتیں دی ہوں گی۔ اور خاص کر جو طالب اخرا ہے، جو آخرت کا چاہنے والا ہے، اس کا طلبگار ہے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْثَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْثَرُ تَفْضِيلًا، جہاں تک کہ آخرت کی درجات کی بات ہے۔ یہ تو دنیا میں فضیلتیں، ایک آدمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کنگلا ہو اور ایک ارب پتی ہو، تو کتنا ہی فرق ہو جائے گا اس کے اندر، کروڑوں کا، لاکھوں کا، اربوں کا فرق ہو جائے گا نا۔ جہاں تک آخرت کے درجات اور جو ہے وہ فضیلت کا معاملہ ہے، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں دو جنتیوں کے مابین ایسے فرق نظر آئے گا کہ جیسے تم زمین پر بیٹھ کر تاروں کو دیکھتے ہو، ایسے ایک جنتی دوسرے جنتی کو دیکھے گا۔ یہ فرق اور جو ہے وہ فضیلت ہوگی۔ تو آخرت کا معاملہ اس انداز سے ہے کہ اگر جن لوگوں کی نگاہ میں آخرت ہے تو وہاں کی فضیلت اور وہاں کے درجات کا کیا کہنا۔ اسی طرح آخر میں کل میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ بھی چونکہ سورہ بنی اسرائیل کے وقفے میں یعنی یہ چند آیات کے بعد یہ آیت بھی آ جاتی ہے آخرت کے معاملے میں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی لوگوں کو جب آپ سناتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم کر دیتے ہیں ان لوگوں کے اور آپ کے مابین جو آخرت پر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ جو کہ نظر نہیں آتا، وہ حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن سے جو اس کی ہدایت سے محرومی ہے، وہ گویا کہ آخرت پر ایمان نہ لانا۔ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو قرآن کی ہدایت سے بھی مستفید ہونے میں گویا کہ آخرت، ایمان بالآخرہ جو ہے، یہ بھی جو ہے نہ ہونا اس ایمان کا یہ آڑ بن جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں ساری ہی باتوں کا آخرت کے حوالے سے، تو قرآن حکیم میں ہمیں 6 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ان میں سے 3 وہ ہیں کہ جو آخرت کے انکاری ہیں، اور 3 ایسے لوگ ہیں کہ جو آخرت کو مانتے تو ہیں لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ساتھ لگا دیتے ہیں کہ وہ عمل کے اعتبار سے بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جائے۔ ان 6 میں سے اگر پہلا میں ذکر کروں پہلے 3 لوگوں کا، تو ایک وہ ہے کہ جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ آخرت جو ہے ہی نہیں، ہیہات لما توعدون، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، یہ بالکل جو ہے انہونی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آخرت ہے ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو قرآن حکیم میں جو یہ بھی ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ یہ بات بھی جو ہے وہ اوپر چڑھی ہے، اور وہ اس انداز میں کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ نہیں ہے یہ دنیا ہی کی زندگی۔ یہ سورہ جو ہے وہ انعام کے اندر یہ آ گیا، پھر سورہ مومنون کے اندر، پھر سورہ جاسیہ کے اندر ایک ترتیب ہے جو بڑھتی چلی گئی۔ مطلب آگے جا کر کہا کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، مگر نموت و نحیا، ہم خود زندہ ہوتے ہیں اور خود مرتے ہیں، یعنی کوئی مارنے والی ہستی نہیں ہے، کوئی جلانے والی ہستی نہیں ہے۔ یہ جو ہم بھی کسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، نہیں، ہمیں کوئی زندہ رکھے ہوئے ہے، اور کوئی مارتا ہے تو مرتے ہیں، ہم خود نہیں مرتے۔ اور کسی کے زندہ رکھے وہ حی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر مانا ہے تو وہی، اسی نے جو ہے وہ سب کو تھام رکھا ہے، زندگی دے رکھی ہے۔ اس حوالے سے جان لیں کہ یہ جو دہریت کا فلسفہ ہے، قرآن حکیم جس وقت نازل ہوا تو اس وقت بھی شاید کوئی چند لوگ تھے، لیکن آج زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہیں۔ اور یہ بات جا کر پھر سورہ جاسیہ میں اپنے عروج پر پہنچی کہ ظاہر ہے کہ ہم جب خود زندہ ہیں، خود مرتے ہیں، تو یہ کوئی ہے تو صحیح نہیں کہ جو مارتا ہے، کوئی زندہ رکھتے ہیں، وہ خدا کی جگہ پھر انہوں نے جو فل ان دا بلنکس کیا وہ کیا تھا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں نہیں ہلاک کرتی مگر گردش زمانہ۔ یہ پورا فلسفہ دہریت کا جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک نظام ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، کسی نے واپس آ کر تو نہیں بتایا کہ کوئی دوسری زندگی ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی آیا، تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے،
یہ ایک سائیکل ہے، لائف سائیکل ہے جو چل رہا ہے. ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ گئے، پھر ہم آئے، ہم جائیں گے، ہماری اولاد آئے گی. تو یہ زندگی کا ایک فلسفہ ہے جو چل رہا ہے. لیکن اگر یہ معاملہ جو ہے وہ یقین کے ساتھ انسان کے جس ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ یعنی وہ بات کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ دنیا نے تو دوبارہ ہونا نہیں، جو اس کی لذتیں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ انسان پوری طرح سے حاصل کر لے. جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہاں ہاتھ کیوں نہ مارے؟ جو کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کیوں نہ کرے؟ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ فائدہ کیوں نہ اٹھائے؟ اس حوالے سے قرآن حکیم نے جو اس کا جواب دیا وہ کیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی. یہ اتنی حتمی اور یقینی ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور یہ تمہارے اندر جو نیکی بدی کا شعور ہے، یہ جو نفس لوامہ ہے، نفس ملامت گر ہے، یہ جو اندر سے بھی آواز اٹھتی ہے تمہارے، یہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی دنیا دوسری ہے. بہرحال یہ جو بات کہی گئی کہ یہ آخرت کا کچھ لوگوں نے مکمل انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ گردش زمانہ ہے، اسی کے تحت جو ہے وہ ساری دنیا چل رہی ہے اور کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر کاہے کو جو ہے وہ نیکی کرنی اور کاہے کو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ برائی سے روکے. برائی سے روکنے والا وہ معاملہ تو جو کل ہم پڑھ آئے تھے کہ پہلی ہی جو وحی ہے اس کے اندر جو آ گیا تھا کہ انسان جو ہے وہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس کا علاج کیا ہے؟ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو بہرحال اس کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آخرت ہو سکتا ہے، ہو ایک ذہن یعنی اور ایک منطق کا نتیجہ تو نکلتا ہے، ذہن کہتا ہے کہ ہوگی، لیکن ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے کہ گلی سڑی ہڈیاں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بن جائیں؟ جب ہم رفاتا مل جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس مٹی میں ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ جو ہے وہ بنایا جائے، دوبارہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سامنے آ جائے؟ تو پہلے میں تو صاف انکار ہے، لیکن دوسرے میں اصلاً میں اللہ کی قدرت کا انکار ہے. اس میں تو یہ بات بھی آ گئی کہ تم نے اگر کسی کو خدا مانا ہے تو کس کو مانا ہے؟ ایک لاچار اور مجبور خدا کو مانا ہے یا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہستی کو مانا ہے؟ تو اگر تو اس کو مانا ہے تو پھر یہ باتیں نہ کرو کہ وہ کیسے بنائے گا، کس طور پر بنائے گا. وہ اگر ہر شے پر قادر ہے تو وہ بنائے گا، اور اس کی قدرتیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح دکھائی. اور یہ ان زیادہ تر رد و قدا قرآن حکیم میں ان چیزوں پر آئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا کہ یہ ممکن تو ہو سکتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، وقوع پذیر کیسے ہوگا؟ کیسے گوشت بھی مٹی میں مل گیا، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، قبریں کھود کر دیکھ لیں کوئی شے نظر تو نہیں آتی. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دوبارہ بنایا جا سکے؟ تو اس پر جو ہے پھر وہ کہا گیا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم اس کی یہ ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، انگلیوں کے جو پور ہیں جو دو انسانوں کے آپس میں نہیں ملتے، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ وہ بھی بنا دیں گے. تو یہ قدرت کا انکار جو کرنے والے تھے، قرآن حکیم نے جا بجا انہیں اس انداز سے جو ہے وہ پکارا اور اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی. اب آ جائیے ایک جو تیسرے لوگ تھے، ان میں بھی دو طرح کے ایک بات تھی. ایک وہ تھے کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا نہیں خیال کہ یہ قیامت ہو کر رہے گی، وما اظن الساعہ، کہ میں نہیں خیال کرتا. وہ جو سورہ کاف میں ایک شخص تھا جو کہ جسے کہہ لیں کہ مادہ پرستی پر یقین رکھتا تھا، اللہ پر تو یقین تھا لیکن مادہ پرستی اس انداز میں تھا. اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگا، اس کے اندر پانی ہے، کھجوروں کی باڑ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہوگی، لیکن وہ یقینی بات نہیں کر رہا تھا، وہ کہتا میرا گمان ہے کہ قیامت نہیں ہوگی. ایک ہے یقین سے آدمی کہتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر کبھی ہو گئی فی الواقعہ، اگر تم جیسے کہتے ہو کہ کوئی واقعہ ہوگا، کوئی معاملہ ہو کر رہے گا، تو اگر یہ ہو بھی گئی تو جس اللہ نے مجھے اس دنیا میں دیا ہے، یہاں مال و دولت دیا، یہ باغ دیا، وہ وہاں نہیں دے گا. وہاں بھی اگر خدا وہی ہے، اس دنیا میں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے، تو وہ دنیا میں بھی دے گا، اور دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں بھی دے گا. اور ایک سورہ جاسیہ میں کہا گیا کہ ہمیں یقین سا تو آتا ہے، ایک ذرا وما بمستیقنین، یقین نہیں آتا، ایک گمان سا تو ہوتا ہے آخرت کا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اندر دل سے آواز آتی ہے، دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں تو ایک ذرا سمجھ آتی ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے.
تو یہ کیا ہے پھر؟ ایک ڈکوسلا ہے، ایک ڈراوا ہے جو آخرت کا دیا جاتا ہے، اور اس ڈراوے کو کس انداز میں سمجھایا گیا کہ جیسے کوئی بھوت پریت ہے وہ کھا جائے گا، یہ کر دے گا، ہوتا کچھ نہیں، تو اس انداز میں کوئی ڈکوسلا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ ایک نکلا کہ جو مترف الحال لوگ تھے، مترفین تھے، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ رسولوں کی مخالفت کی اس ضمن میں۔ مالدار لوگ، جو بھی صاحب حیثیت لوگ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے وہ جاگیر دی تھی، جاگیردار تھے، مال و دولت والے تھے، انہوں نے اس بنیاد پر رسولوں کی بات نہیں مانی اور سب سے زیادہ یہ مخالف ہوئے رسولوں کے اس انداز میں کہ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے وہ وہاں بھی دے گا، تم سارے لوگ معاذ اللہ یہاں بھی جوتیاں چٹکھا رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں چٹکھاؤ گے، تمہیں نہ یہاں کچھ ملا ہے نہ وہاں کچھ ملا ہے۔ تو یہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، سب کچھ دیا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے آخرت کا انکار کیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو سب سے زیادہ رسولوں کے مخالف تھے کہ ہمارے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اللہ نے دیا ہے، نہ کوئی ہے ایسی بات مجھ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے اور دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، چوپٹ راج نہیں ہے۔ اگر آخرت نہ ہوتی بالفرض تو سب سے زیادہ نقصان میں جانے والے کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اگر ذرا دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں کیا، جو اندر صلاحیت تھی اس دین کے لیے اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ کھپا دی۔ کیا کیا اپنی دنیا کے لیے، اولاد کے لیے، نہ کوئی جائیداد چھوڑی، نہ کوئی مکان چھوڑے، نہ کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس چھوڑا، کیا آخر چھوڑ کر کے؟ تو سب سے زیادہ اگر آخرت نہیں ہونی تھی تو سب سے زیادہ نقصان میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہاں تک تو وہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو آپ کا اختیاری فقر ہے، جب ازواج مطہرات نے آپ سے کچھ دنیا کی آسائشیں اور چیزیں مانگی کہ اب غزوہ خیبر کے بعد بڑی خوشحالی ہو گئی ہے تو کچھ ہمارے لیے بھی آسائش کا معاملہ ہونا چاہیے، تو آپ نے کہا نہیں، جو میرا اختیاری فقر ہے وہ تمہیں جو ہے وہ جاری رکھنا ہوگا۔ اگر یہ دنیا چاہتی ہو تو آؤ، اس میں سے کچھ تمہیں دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، پھر میرے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اندازہ کریں کہ اگر آخرت پر وہ یقین تھا تو سب کچھ جو ہے وہ آخرت کے لیے لٹایا اور اسی کی تلقین ہمیں دی، اسی کا جو ہے وہ اسوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو یہ تین طرح کے جو لوگ تھے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جنہوں نے آخرت کا بالکل انکار کر دیا۔ یعنی نمبر ایک، دہریت والے کون؟ کہ یہ گردش زمانہ ہے، یہ چل رہی ہے۔ وما یہلکنا وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ ان کے ساتھ وما نحن بمبعوثین، ہم نہیں اٹھائے جانے والے۔ یہ باقی آیات کے ساتھ بھی اسی طرح چل رہا ہے، لیکن ہوتے ہوتے یہ یہاں تک پہنچ گیا، دہریت والا معاملہ۔ نمبر دو کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہو، لیکن یہ اس کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے، کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ گلی سڑی ہڈیاں جو ہے دوبارہ بنا دی جائے۔ اور نمبر تین کہ مترف الحال لوگ جو تھے، مترفین تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو کچھ صلاحیت تھی، کوئی خوبی تھی، جو جہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا، اور ہمارا نہیں خیال کہ یہ لوٹایا جائے گا جب ہمیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اول تو یہ ہوگا نہیں، اگر ہو گیا تو وہ جس اللہ نے یہاں دیا ہے وہاں بھی دے گا۔ تو یہ ایک معاملہ بھی سامنے رہا۔ اب تین طرح کے وہ لوگ ہیں اس کے مقابلے میں، مختصراً یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے 4-5 منٹ میں تاکہ اس کو بھی کلوز کر لوں، وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ تین طرح کے کہ جنہوں نے آخرت پر تو ایمان رکھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شے ایسی جوڑ دی کہ وہ عمل کے اعتبار سے بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان، یہ ڈھیلا ڈالا ایمان نہیں چاہیے۔ جب تک وہ یقین کی کیفیت نہیں ہوگی تو عمل والا معاملہ جو ہے وہ اس انداز سے درست نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں نسلی امتیاز اس بنیاد پر یہ غرہ ہو گیا کہ ہم سے حساب کتاب نہیں ہونا، ہم سید زادے ہیں، ہم انبیاء کے اولاد ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ دنیا میں کون انسان ہوگا جو نبی کی اولاد نہیں ہوگا؟ سارے ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ تو سارے انسان اس حوالے سے، اور اس میں خاص کر زیادہ دھوکہ ہوا ہے بنی اسرائیل کو۔ انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم ہیں جو ہے اللہ کے بیٹوں کی مانند اور اس کے چہیتے چنیدے۔ تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
اللہ تعالیٰ ہمیں تو چھو بھی نہیں سکتی گنتی آگ، یعنی گنتی کے چند دن. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا بھی تو یہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، چاہے وہ 7 دن ڈالے، چاہے جتنے عرصہ جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کی، سبت والی، وہ مختلف ان کے عقائد ہیں جو انہوں نے بیان کیے کہ اتنے دن ڈال سکتے ہیں، 10 دن ڈال سکتے ہیں، 7 دن ڈال سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا جو ہے وہ منہ بند کرنے کو جو ہے وہ ڈالے گا، ورنہ یہ آگ ہمیں نہیں چھو سکتی. کیوں؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے چنیدہ ہیں اور اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آخرت پر، جب یہ معاملہ ہو گیا آخرت ہمارے لیے ہے ہی نہیں، سزا ہے ہی نہیں، تو انسان عمل کیوں درست کرے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی ان سے کہیے قل فلما یعذبکم، کہ ان سے ذرا پوچھیے اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا؟ اگر ایسے ہی چہیتے تھے تو اس دنیا میں بھی تو تمہیں عذاب دیتا رہا ہے نا. تمہیں جو ہے وہ بخت نصر کے ہاتھوں پٹوایا، 6 لاکھ کو قتل کروایا اور 6 لاکھ کو جو ہے وہ بیبلونیا لے آیا، اور عراق کے اندر جو ہے وہ تمہیں اسیری میں جو ہے وہ رکھا. اسی طرح ٹائٹس رومی نے تو ایک دن میں 1,33,000 فلسطین میں تمہارے قتل کیے. اسی طرح ہٹلر نے اس دور میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اگر ایسے ہی چہیتے تھے، چنیدہ تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عذاب کیوں بھیجتا رہا؟ اور یہی چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ دیکھو اپنے عمل کو درست کر لو. میرا یہ تعلق کہ تم میری بیٹی تھی، آخرت میں یہ کام نہیں آئے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اپنے اعمال کو درست کر لو. میرا یہ تعلق وہاں کام نہیں آئے گا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں تو تمہارا حساب کتاب نہ ہو، تمہیں چھوڑ دیا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں آخری خطبے میں کہہ دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمین، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کو عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر. یہ فضیلت اگر ہوگی تو تقویٰ کی بنیاد پر کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا تھا اور کتنا بچ کر چلتا تھا، کتنے اس نے نافرمانی سے بچا. تو ایک یہ معاملہ بھی نسلی امتیاز کی بنیاد پر رہا جس کا قرآن نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی طرح امتی ہونا، یہ بھی امتوں کے اندر جو ہے وہ ایک معاملہ غرہ رہا ہے کہ ہم چونکہ امتی ہیں تو ہم بخشائے ہیں. ویسے بھی اگر انسان ذرا کرٹیکل جائزہ لے اور ذرا انالیسس کرے تو کہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے، تو ہم ذرا کر جائزہ لیں تو کہیں کہ کوئی یہودیوں نے جانا ہے، عیسائیوں نے جانا ہے، ہندوؤں نے جانا ہے، سکھوں نے جانا ہے، کوئی چینیوں نے، جاپنیز نے، کورینز نے، رشینز نے، تو سب کے آگے کراس لگ جائے گا، یہ تو نہیں جائیں گے، تو ہم ہی رہ جاتے کہ پھر ہم ہی جائیں گے. تو جب ہم ہی رہ گئے، ہم ہی امتی ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، پروپرائٹری رائٹس ہیں، تو پھر عمل جو ہے وہ درست کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ سمجھایا گیا کہ یہ جو تصور جو ہے وہ باطلہ ہے اور خود ساختہ جو ہے یہ جو شفاعت کا تصور تم نے اختیار کر لیا، اس میں سب سے ویسے ٹاپ پر عیسائی گئے. اور انہوں نے تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہوں کا سولی چڑھ کر کفارہ ادا کر دیا، اب ہمیں کو عمل کرنے کی، کسی شریعت پر جو ہے وہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ان کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں حمد و ثنا بھی ہے تو رسول کی زیادہ ہے، اللہ کی کم ہے. تو ایک یہ غرہ بھی ہو جاتا ہے کہ اور لوگوں کو، اور اس میں قوال جو ہے اور مست جو ہے وہ نعرے لگا دیتے ہیں، ایسے ایسے شعر پڑھ دیتے ہیں کہ اگر ہم امتی ہیں تو جنت میں تو ہم ہی جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، چاہے حرام خور ہیں، شراب خور ہیں، زانی ہیں لیکن چور ہیں، ڈاکو ہیں، سود خور ہیں، لیکن ہیں تو امتی. تو اب اس بنیاد پر یہ اپنا عمل درست کرنے کو انسان تیار نہیں ہے. اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ لیفجر امامہ، اصل میں انسان آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ یہ جو جس عمل پر جو ہے وہ عمل پہ رہا ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ڈٹھائی پر آمادہ ہو جاتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، آگے سے پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جس حرام خوری میں یہ مبتلا ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اسی طرح ایک چیز اور ہے، وہ ہے شفاعت باطلہ کا تصور. اور یہ میرا خیال ہے کہ آج کی نشست میں میرے لیے ممکن نہیں کہ آج اس کو بھی جو ہے وہ میں کر لوں. ایک یہ، لیکن اس کو مختصر انداز میں اگر تعارف کرا دیتا ہوں شاید سمجھیں گے یا سوالوں سے چیزیں واضح ہو جائیں گی. ایک ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر ایک سفارش کرتا ہے دنیا میں انسان
کہ دیکھیے آپ کو نہیں پتا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، آپ اسے نوکری پر رکھ لیے، جج صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں اس آدمی کو یہ ایسا نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ یہ تو اس کے علم سے کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا بندہ. کیا اللہ کو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا قابل آدمی ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ تو ایک تو اس بنیاد پر جو ہے وہ سفارش نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی سمجھائے، کوئی بتائے کہ آپ نہیں جانتے، معاذ اللہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. اسی طرح ایک ہوتا ہے تعلقات کی بنیاد کے اوپر سفارش کرنا، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی دوستی ہے اور یا دولت ہے، اس کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یہ عیسائیوں نے من گھڑت معاملہ بنا لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اسی طرح جو دوستی کی بنیاد ہے، جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں آدمی سے جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا، فلاں جج سننے کو تیار نہیں ہے، فلاں پولیس افسر یا فلاں ایم پی ایم ایل اے بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ ذرا دیکھو اس کے رشتہ داروں سے کسی سے تعلق بن جائے، کسی رشتہ دار سے جو ہے وہ آپ کی دوستی ہو، کسی رشتہ دار کے ذریعے سے، گھر کے ذریعے سے انسان اس تک پہنچے، یا اس کا دوست کون ہے، کن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اپروچ کیا جائے، یا جو ہے پھر پیسوں کی آفر کی جائے، دولت کی آفر کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی رشتہ دار ہے نہیں جسے اپروچ کر کے آدمی اس تک جائے. اور نمبر 2 وہ یہ کہتا ہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست تو ہے، لیکن اس کی دوستی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے. تمہاری جتنی بھی دوستیاں ہوتی ہیں کہ دوستیاں اس لیے نبھائی جاتی ہیں دنیا میں خاص کر کہ جب تم پر مشکل وقت آئے تو دوست مدد کرے. تو اللہ کی دوستی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی کنی کسی سے دبتی ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی کام ہو جو اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست کرے، اس کے دوست ہیں. اور تیسری چیز ہے کہ دولت کے حوالے سے بھی جو قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم چاہے جو کچھ اس زمین میں ہے اس کے برابر بھی اگر سونا دے دو گے تو یہ بھی قابل قبول فدیے کے طور پر نہیں ہوگا، یہ نہیں لیا جائے گا کہ تاکہ آخرت میں تمہیں چھوڑ دیا جائے. اور یہ چیز جو ہے ایک خاص کر تیسری چیز یہ آتی ہے لا علمی یا تعلقات کی بنیاد پر میں نے کہا. اور ایک تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ کھا جانا. یہ خاص کر سورہ انفطار میں آ گیا کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا، اس دھوکے باز نے، کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے. تو یہ نہیں دیکھا تم نے کہ وہ شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے، عزیز الانتقام ہے. تو ان دونوں کیفیات کو جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم بھی فرمائے گا، کرم بھی فرمائے گا، بخش بھی دے گا، لیکن تمہاری ڈائریکشن سیدھی ہو، بین الخوف والرجا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اس سے امید بھی ہو. تو یہ جو کہا گیا کہ تم تسبیحاں پڑھتے ہو اور عمل درست کرنے کو تیار نہیں ہو، تو یہ تو گویا ایک طرح سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. تم سبحان اللہ اور اللہ غفور الرحیم کی تسبیحاں پڑھ رہے ہو اور اپنا عمل درست کرنے کو تیار رہو، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے اعمال درست اگر نہیں کر رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی شفاعت بھی ہے اور اللہ کے نیک بندے سفارش بھی کریں گے، شفاعت بھی کریں گے، لیکن اس کو مختصر اس طرح سے سمجھ لیں کہ دو شرطوں کے ساتھ یہ شفاعت کا تصور آیا ہے اور سفارش کا، کہ ایک جس کے لیے اللہ اجازت دے اور جس کو دے. اس کو ان شارٹ اس انداز میں سمجھ لیں کہ جیسے امتحان میں بچہ تو فرسٹ آیا، محنت اس نے کی، کوئی سیکنڈ آیا یا کسی اور مقابلے میں وہ جو ہے وہ آگے نکلا، تو اسکول والے کیا کرتے ہیں، اس دنیا میں جو معزز لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، ان کو بلا کر ان کے ہاتھوں انعام دلواتے ہیں کہ یہ ایم پی اے صاحب آئے ہیں، یہ بچہ فرسٹ آیا، یہ اس سے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے نیک لوگوں کی، ایک تو دنیا میں یہ فضیلت ہے نا، فرمایا ایک جو وہاں جن لوگوں کی فضیلت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی جو ہے وہ قدر افزائی فرمائے گا اور ان کے ذریعے سے انعامات دے گا. ان کے ذریعے سے وہ جو لوگ انعام کے مستحق ہوں گے، فضیلت کے مستحق ہوں گے، ان کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائے گا اور ان کے ذریعے دے گا. یہ ہے آخرت کا ایک مختصر انداز میں ایک تصور، جو یہ مین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ یہ درست ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ طالب اخرا جو ہے وہ بنائے، طالب آخرہ بنائے.
اور دنیا میں ٹھیک ہے جو کچھ مل جائے، لیکن انسان شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کی اصل زندگی کا رخ کیا ہے، کہاں جانا ہے اور کس طرح سے ہے۔ یہ ذرا شعوری انداز میں ہم سوچیں، اور جو بھی سوالات آخرت میں ہونے ہیں، 5 سوالات وہ بھی ذہنوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے ہونے چاہیے، جو پچھلی نشست میں آئے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔